बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। सबसे पहले आज आपसे फिर वनडे क्रिकेट की बात करेंगे और वनडे क्रिकेट बहुत ही इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है। वो इसलिए कि पाकिस्तान ने पहला वनडे तो अपने नाम कर लिया, थोड़ा सा ड्रामेटिक फैशन में हुआ था। हमने पहले भी ये बात की थी कि ऑलमोस्ट एक हार्ट अटैक सा होते हुए नजर आया क्रिकेट फैंस को, लेकिन एट द एंड पाकिस्तान ने विक्ट्री अपने नाम की। अगर आज की बात करें तो पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी इस वक्त आउट हो चुके हैं 57 for 3 इन 11.5 ओवर्स। पाकिस्तान ने पहले टॉस जीतकर आज पहले बैटिंग का फैसला किया और मुझे लगता है कि इस फैसले के पीछे यही एक साइंस शामिल थी कि क्योंकि हमने देखा कि दूसरी इनिंग्स में पहले वनडे में बॉल बहुत ग्रिप होना शुरू हो गया, तो शायद आज भी हमारी यही कोशिश थी कि हम पहले बैटिंग कर लें और दूसरी इनिंग्स में थोड़ा सा मुश्किलात में डालें जनूबी अफ्रीका को। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो साइम अयूब अब तक क्रीज पर मौजूद हैं। फ़खर जमान, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो हैं वो पवेलियन वापस लौट चुके हैं। तीनों की विकेट जो है वो बर्गर ने हासिल की और ही इज़ बिन जस्ट टेरिफिक। आई थिंक वो राइट एरिया में बॉल कर रहे हैं और अब तक शानदार बॉलिंग कर चुके हैं। तो आपको तमाम तर मैच की अपडेट भी देंगे और आपसे तफसील में बात करेंगे। उसके बाद T20 रैंकिंग्स की बात करेंगे, जहाँ पर पाकिस्तानी जो है हमें टॉप 10 में फाइनली नज़र आना शुरू हो गए हैं, तो इस बारे में भी ज़रूर आपसे गुफ्तगू करनी है। और अबरार अहमद की बात करेंगे जिनकी पोजीशन जो है वो बरकरार है। उसके बाद आपसे हमने बात करनी है कादिज़म ट्रॉफी, जिसके छठे राउंड के दूसरे दिन के मैचेस जो हैं वो जारी हैं और शानदार खेल का मुजाहरा किया जा रहा है। बैटिंग की बात तो हम करते रहे हैं पहले 4-5 राउंड्स में, लेकिन अब बॉलिंग बहुत इंप्रेसिव परफॉर्म करना शुरू हो गई है। अगर आमिर जमाल की बात करें तो ही वाज एक्सेप्शनल, बहुत ही शानदार उनकी भी कारकर्दगी रही है। उसके बाद आपसे बात करेंगे आलमी स्नूकर चैंपियनशिप के बारे में, जहां पर शाहिद आफ्ताब ने भारतीय रीफ को शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। बहुत ही शानदार स्नूकर खेली है उन्होंने थ्रू आउट द टूर्नामेंट। ये मैच खासा प्रेशर मैच था और जिन्होंने ये मैच अगर डिजिटल मीडिया पर देखा तो उनको ज़रा पता चलेगा कि ये कितना ज़्यादा इंटेंस हो गया मैच, तो इस बारे में भी ज़रूर आपको अपडेट देनी थी। उसके बाद आपसे बात करेंगे कुछ और चीज़ों को लेकर। सबसे पहले फुटबॉल की बात करेंगे, जहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने आखिरकार रिटायरमेंट का जो सबसे बड़ा सवाल है उस पर पहली बार अपना मौक़िफ़ सामने रख दिया है। पियर्स मोर्गन के इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बात की, जब उनसे सवाल पूछा गया उन्होंने कहा कि वेरी सून। इसका मतलब है कि उन्होंने अंदेशा तो दे दिया है और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि एवरीथिंग गुड मस्ट कम टू एन एंड, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि व्हेन एवर आई डू रिटायर आई एम रेडी फॉर दैट। उन्होंने कहा मैं पूरे तरीके से तैयार हूँ, मुझे पता है मैंने रिटायर कैसे होना है, पूरा प्लान किया है। लेकिन एक चीज़ का इंकशाफ उन्होंने ज़रूर किया, उन्होंने कहा कि मेरी आंखें ज़रूर नम होंगी। सो ही सेड आई विल हैव टीयर्स इन माई आइज़ बट आई वांट टू स्पेंड टाइम विद माई फैमिली नाउ। और उस इंटरव्यू वो बड़ा मज़े का था, अगर आप वो इंटरव्यू ज़रूर सुने जाकर, तो उसमें जो उन्होंने एक बात की, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जो उनके बच्चे हैं ख़ास तौर पर क्रिस्टियानो जूनियर की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा ऑल्दो उनका करियर बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है बट एवरी नाउ एंड देन वो किसी ऐसी स्ट्रगल में होते हैं जहाँ पर उनको अपने बाप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वो स्पोकन लाइक अ ट्रू फादर टू अ सन। उन्होंने कहा कि मैं ज़रा कड़ी नज़र रखना चाहता हूँ क्रिस्टियानो जूनियर पर। तो उन्होंने तो अपनी पूरी रिटायरमेंट प्लान ज़रूर की हुई है, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है जितने भी फुटबॉल फैंस हैं वो भी इस बात को ज़रूर मानेंगे कि आई थिंक वो रिटायरमेंट आपको वर्ल्ड कप के बाद नज़र आएगी, क्योंकि एक ही ट्रॉफ़ी है जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो चाहते हैं और वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी है। अगले साल वर्ल्ड कप होने जा रहा है और आई थिंक जो पुर्तगाल की टीम है वो भी शायद यही चाहते हैं कि एक ज़बरदस्त सा सेंड ऑफ उनको दें। एक और इंटरव्यू में तो खैर क्रिस्टियानो ने ये भी कहा कि मैं बिल्कुल मेसी से बेहतर हूँ और मुझे कोई ज़्यादा हम्बल नहीं होना इस बारे में। तो वो भी एक डिबेट जो है वो आजकल ज़रूर टॉक ऑफ द टाउन है, तो इससे आपको ज़रूर आगाह करना था। और उसके बाद शो के एंड में आपके साथ एक शानदार खेल है, उसकी रिपोर्ट भी जो है वो शेयर ज़रूर करेंगे। अब आपसे मेहमानों का तारुफ कराते हैं। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर एंड ICC हॉल ऑफ फेमर सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथी एंकर और एक्सपर्ट, आज थोड़े से नर्वस हैं बर्गर को लेकर लेकिन फिर भी पॉजिटिव हैं, जनाब सईद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अच्छा नहीं यार, बीफ बर्गर पता नहीं कहाँ से 3 खिलाड़ी करके परेशानी हो रही थी इसको देख के आज। जब मैंने आपको याद है कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, तो ये थोड़ा सा वही नजर आ रहा है, बट वी विल टॉक अबाउट दैट। और आज साथ ही साथ हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और हमारी आज की तजियाकार हैं हादिया फयाज। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं हादिया? आई एम वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो एज वेल। तो सबसे पहले वनडे क्रिकेट की बात करेंगे। इस वक्त खासी मुश्किलात तो हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के पास फिर एक बैटिंग हैवी साइड हम गए हैं। अब तो फ़हीम अशरफ को भी शामिल कर लिया गया, तो आपको पता है जब राना फ़हीम अशरफ आ जाते हैं तो ज़रा फोकस ज़रूर उन पर आ जाता है। इस बारे में ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे उस चेंज को लेकर भी। और वनडे क्रिकेट है, थोड़ा सा ज़रा हमें भी सब्र रखना पड़ेगा, अभी बड़ा मैच पड़ा है। जी सना मीर साहिबा, क्या कहना चाहेंगी? पहले तो डिसीजन आई थिंक आज को देख कर नहीं, शायद पिछले मैच को देख के लिया गया कि दूसरे टाइम दोबारा ना हम किसी स्ट्रगल में नजर आए। बिल्कुल, पिछले मैच में अगर देखें तो पहले यही बात हो रही थी कि शायद बाद में बैटिंग आसान होगी, कि ड्यू फैक्टर होगा, बाकी चीज़ें होंगी, बट ड्यू ऐसा आया नहीं, उस तरह से उतना ज़्यादा नहीं आया जिस तरह आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। और
دونوں کی جو بیٹنگ ہے وہی ایشو نظر آ رہی ہے. اگر آپ دیکھیں تو بڑے کلیپسز ہوئے دونوں کی بیٹنگ کے اندر, مڈل اوورز میں اور پھر اینڈ اوورز جو آخری 10 اوورز ہیں اس میں دونوں ٹیمز نے 4 وکٹس لوز کی. تو ایسا لگ نہیں رہا کہ بیٹنگ میں کوئی ایک ٹیم ایسی کہہ سکیں کہ بہت ہی کمفرٹیبل نظر آ رہی ہے. سو آئی تھنک اس لیے پاکستان کا فیصلہ ہوگا کہ ہم رنز آن دا بورڈ کر کے اپنے بیٹرز کو پریشر ان سے آف کریں اور پھر بولنگ ڈپارٹمنٹ سے اس کو واپس لے کے جائیں. پر انفارچونیٹلی ایسا ہوا نہیں. آئی تھنک برگر کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. جس طرح اینگل کے ساتھ وہ بال باہر نکال رہے ہیں, بہت سے زیادہ تر لیفٹ ہینڈ بولرز جب لیفٹ آرم بولرز آتے ہیں وہ اندر بال زیادہ لے کر آتے ہیں اور یہ اتنا آسان نہیں ہوتا باہر کی طرف لے کے جانا, اور اسی نے ڈسٹرب کیا. اگر آپ رضوان کو بھی دیکھیں, بابر کو انہوں نے ڈفرینٹ اینگل یوز کیا, اور اس کے بعد فخر کا بھی دیکھیں تو بہت اچھی ان کی پیس بھی بڑی اچھی پیس سے بال کرتے تھے, پر لائن اور لینتھ بہت اچھی ہٹ کی. اور اب ونس اگین اٹس دا ساؤتھ افریقن ایکسپرٹ سلمان علی آغا جن پہ میچ آ گیا ہے, بیکاز ان کی ایوریج بہت ہی اچھی جا رہی ہے ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ. تو اب انہی کے اوپر ساری نظریں ہیں کہ پاکستان کو ایک فائٹنگ سکور. 5 میچ an average of 89.75, 359 runs followed by 100 250s اور اسٹرائک ریٹ 109.78. جی میں اسی لیے کہا ہے کہ ساؤتھ افریقن ایکسپرٹ ہماری ٹیم میں نظر آ رہے ہیں اس وقت. سو ان کے اوپر اوبیسلی زیادہ نظریں ہوں گی اور دیکھیں گے کہ وہ کیا آج دوبارہ ٹیم کو مشکل میں سے نکال سکتے ہیں. اس وقت بھی کرکٹ بہت انجوائے کر رہے ہیں. آئی تھنک آپ فارمیٹ کی بات تو ضرور کر سکتے ہیں جو ہم نے کل بھی کی, لیکن سید محمد اویس تھوڑا سا ذرا ساؤتھ افریقہ بیٹر پریپیئر ہو کر آئی ہے. ان کی میں نے پچھلے میچ میں بھی یہی کہا تھا کہ کپتانی بڑی مطلب ان کی مایوس کن رہی. وہ چینجز اس طرح نہیں کر سکے, مین بولر سے اوورز نہیں کرائے, لیکن آپ برگر اپنے پورے اوور کرا گئے تو شاید پاکستان مشکلات کا شکار ہو سکتا. اور تھوڑا سا اگر آپ کی بالنگ یونٹ کو آپ دیکھیں تو شاید ینگ پیس بیٹری آپ کو نظر آتی, کیونکہ زیادہ ایکسپیرینس نگیڈی کے پاس ہے, ان کو آج ریسٹ دیا ہوا ہے. لیکن یہ آپشن غلط نہیں تھا برگر کو کھلانا. اب پہلا ون ڈے میچ ہے اور جس طریقے سے وہ ایک انہوں نے خاص کر کے آپ بابر اعظم کی بات کریں, وہ جو لیٹ آؤٹ سوئنگر تھا اس پہ انہوں نے آؤٹ کیا. رضوان کو آپ دیکھیں 147 148 کے قریب انہیں ٹچ کیا. تھوڑا سا میں کہتا ہوں شاید بال کو اندر اینگل میں لے کے آتے ہوئے سلمان کو وہ کوشش کر رہے تھے, وہاں وہ اسٹرگل کرتے ہوئے نظر آپ کو ہیں. لیکن ایک اچھا ایڈیشن ساؤتھ افریقہ کو ضرور یہاں پر ملا ہے. اچھی بات ہے کہ آج آپ تھوڑا سا اگینسٹ یہ ہو, آپ تھوڑا پہلے بیٹنگ کر رہے ہو پھر آپ ڈیفینڈ پہ جاؤ گے, کیونکہ بال ابھی سے اسپن کا گرپ ہو رہا ہے. تھوڑا سا بریک بھی ان کو کہیں نہ کہیں اسپنرز کو ملا. لیکن پاکستان آئی ڈونٹ نو کیا اسٹریٹجی تھی, آج پیس ہیوی گیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑی بیٹنگ ہم نے لمبی کی ہے. وسیم جونیئر کافی ٹائم کے بعد واپس آ رہے ہیں, ایکسائٹیڈ ہوں ان کو دیکھنے کے لیے. لیکن سلمان کی آپ نے بات کی تو پھر وہی بات ہوتی ہے کہ شاید دس از دا رائٹ فارمیٹ جو ان کو سوٹ کرتا ہے, اور یہی پوزیشن ان کو ہے اوڈی کرکٹ کے اندر. T20 میں جتنا ان کو فلیور مل چکا ہوا ہے انفارچونیٹلی, جتنا ان کو آپ کو پتہ ہے بیک فائر بھی ہوا تھا, ڈیسیشنز ان کے نہیں چلے. ضرور آپ T20 سیریز کھیلے ہو تو آپ کو پتہ بھی تلوار لٹک ہی رہی ہے T20 ورلڈ کپ سے پہلے, لیکن یہ چیز کانفیڈنس ضرور ان کو دے گی. خاص کر کے جو T20 سیریز جیتے تھے, پھر ساؤتھ افریقہ کا جو ٹریک ریکارڈ ہے کنسسٹنٹلی پرفارم کریں. ابھی بھی آپ دیکھیں ان کی وکٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, لیکن سائم از دا مین کی پرسن, کیونکہ آپ کنسسٹنٹ پرفارم نہیں کرتے ہیں, پیچز میں آپ نے پرفارم کیا ہے. آپ کو یہاں پر ایک بڑی اننگز کھیلنی پڑی, کیونکہ جب اس وکٹ کی آپ بات کرتے ہو ٹھیک ہے آپ 300 بھی کرو, میں نہیں کہتا کہ اٹس ڈیفینڈیبل, لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو 350 ٹچ کرنا ہے اس وکٹ پہ. آپ کی بالنگ لائن اپ اچھی ضرور ہے, لیکن ان کی بیٹنگ بھی اچھی ہے. لیکن اویس ان کی انکلوژن پالیسی تھوڑی سی اسٹڈی کرنی پڑے گی. اسپیشلی میں کل ایشز کا اسکواڈ بھی دیکھ رہا تھا تو میں نے وہاں آسٹریلیا میں بھی یہ دیکھا کہ وہ جن کو ڈیبیو کرانا چاہ رہے ہیں, ہیز پلیڈ اباؤٹ 71 فرسٹ کلاس میچز. کرنٹ جو ان کا سیزن تھا اس میں تقریباً 900 سے زیادہ رنز انہوں نے کیے. ہی ہیڈ این ایوریج آف ابو 50, تو دیٹس دا ریزن فار سلیکشن. اگر ناندرے برگر کی بات بھی کر لیں تو تقریباً 44 فرسٹ کلاس میچز کھیل چکے ہیں, جس میں 141 ان کی وکٹس ہیں. لسٹ اے کے بھی وہ تقریباً 50 میچ کھیل چکے ہیں, 70 سے زیادہ وکٹس ہیں. اور ون ڈے اوبیسلی اگر آپ اوور آل بات کریں ان کا 10واں ون ڈے ہے, 14 وکٹس انہوں نے لیے ہیں. تو دیر از اے لاٹ آف ہوم ورک گوئنگ بیہائنڈ دیز پلیئرز, جبکہ ہمارا وہی فلسفہ رہتا ہے کہ ہم سینسیشن کو فوراً ڈیبیو کرائیں. احمد بھائی ہم بات کرتے ہیں نا کہ ساؤتھ افریقہ بھی سیم آئسولیشن ہماری طرح ہی گزری تھی. فرق صرف یہ تھا کہ شاید ہم نے اپنی آئسولیشن کے اندر ہم نے بیک ڈورز پہ کام نہیں کیا, جس میں چاہے اسٹیڈیمس کی رینوویشنس کی بات کریں یا پلیئر کی بات کریں جس پہ ہم اس کی بیک اپ پہ بات کرتے ہیں. ان کا اگر سیٹ اپ آپ دیکھو, بلکہ کرکٹ آپ کو پتہ ہے کوئی فرنٹ سپورٹس تو ہے نہیں, کہ لیڈنگ سپورٹس نہیں ہے. رگبی کے اندر زیادہ آپ کو پتہ ہے پلیئرز جاتے ہیں. میں نے لاسٹ ٹائم آپ سے کیونکہ یہاں پر جب ساؤتھ افریقہ ٹیم تھی ان کے کوچ سے بات جب میری ہوئی تو انہوں نے یہی بات کی کہ ہم اپنے پلیئرز کو جو کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں ان کو رگبی کی طرف زیادہ ڈالتے ہیں, کیونکہ فٹنس فزیکلی وائز آپ کو پتہ ہے وہ اسٹرانگ نکلتے ہیں وہاں سے. آپ ان کے جتنے بالرز اٹھا کے دیکھ لو انڈر 19 کیٹیگری میں, انڈر 17 میں, شولڈرز کے حساب سے وہ آپ کو بہت تگڑے پیسز نظر آئیں گے, کیونکہ ان کا پورا ڈیٹا ورک پیچھے ہوا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم نے زیادہ بیک اپ پلیس پہ کام نہیں کیا. آج میں نے وسیم جونیئر کی بات کی, ایکسائٹیڈ ضرور لیکن پریشان بھی کیوں, کیونکہ بہت لمبے کے بعد اس کو آپ نے اچانک ڈالا اس میں, کیونکہ یہ وہ سیریز ہے جس میں آپ نے بھی جیتنا ہے.
آپ اس کو اتنے امپورٹنٹ میچ کے اندر ڈال رہے ہو, پھر آپ اس پہ ایکسپیکٹیشنز بھی لگا کے رکھو گے, جیسے اظہر نواز کے ساتھ ہوا, آپ نے اچانک اس کو آج ڈراپ کیا کیونکہ پرفارم نہیں کر رہا تھا, اس کے پیچھے بیک اپ پلیئر دیکھو آپ کے پاس موجود ہی نہیں ہے. I think to be honest that selection has nothing to do with the performance. میرے خیال سے ان کی جگہ بنتی ہی نہیں ہے ساتویں پہ, وہ آپ زبردستی ان کو میں فٹ سے ان کیوں کرنے کہہ کی رہا ہوں کوشش کیونکہ کر عبدالصمد آپ کے پاس تھا, آپ نے اس کو اٹھا کے ابھی ہانگ کانگ سکسرز کے لیے بھیجا ہوا ہے. عرفان نیازی اس کو آپ نے غائب کر دیا ہوا ہے. عباس طیب افریدی طاہر آپ کی کے بات کپتان کریں, ہیں عباس افریدی, میں نہیں بات کر رہا ہوں کہ آپ کے بیک اپ پلیئرز کدھر ہیں لڑکے, آپ کو یہی چیز تھی نا یہاں پر, لیکن obviously T20 سر پہ آپ نے اس کی تیاری کرنی, ODI کرکٹ ورلڈ کپ میں ٹائم وہ پرائیورٹیز میں تھوڑا سا ٹائم آئے گا. لیکن ہادیہ اوور آل آپ کیسے انالائز کر رہی ہیں؟ پرابلمز آر ہال مارک آف پاکستان کرکٹ انفارچونیٹلی, لیکن اگر آپ اوور آل اب تک کی پرفارمنس دیکھیں, آج دیو گون ٹو بیٹ فرسٹ, مجھے تو یہ ذاتی طور پر اچھا لگا ڈیسیجن, کیونکہ بہت عرصے سے ہم بہت ہی زیادہ چیس اورینٹڈ ہوتے جا رہے ہیں. بالکل صحیح بات کر رہے ہیں آپ. اسٹارٹ میں جیسے پچھلا میچ ہم نے ڈیو فیکٹر کی بیسس پہ ہم پہلے چلے گئے تھے, اس دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی بیٹنگ کر رہے ہیں, ان کو لگ رہا ہے کہ ڈیو فیکٹر نہیں پڑ سکتا. ہمارے پلیئرز جو ہیں وہ زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں ڈیو پہ, اپنی پرفارمنس کی بیسس پہ اتنا زیادہ کانفیڈنٹ نہیں ہوتے. لیکن آج کے میچ میں ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ٹاپ آرڈر سارے کلیپس کر گئے ہیں, بیٹنگ اس طرح کر نہیں پائے. بابر اعظم سے جو پرفارمنس ہم چاہ رہے ہیں وہ اس طرح کی پرفارمنس دے نہیں رہے. T20 میں کر دیا انہوں نے اسکور, لیکن جو ہم ODI میں ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ نہیں کر پا رہے ہیں. تو اب آگے میچز میں بھی ہم یہ ایکسپیکٹ کریں گے ان سے کہ وہ اچھی پرفارمنسز دکھائیں. اور ہمارے جو بیٹرز ہیں, اسپیشلی اوپر کے ٹاپ آرڈر کے بیٹرز ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ پہلے پاور پلے کے اوورز اچھے سے نکال دیں, بال کو پرانا کر دیں, تاکہ ہمارے جو مڈل آرڈر کے بیٹرز ہیں وہ آ کے آرام سے اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. کیونکہ اوپر کے ہمارے تو بیٹرز چلے نہیں, آج جو ہمارے نیچے کے بیٹرز ہیں ہوپ فلی وہ چل جائیں. کیونکہ لاسٹ میچ میں رضوان اور سلمان الیاگر نے بہت اچھی بیٹنگ کی تھی, لیکن ابھی بھی صرف سلمان الیاگر کے اوپر ہے پورا میچ کہ وہ اس کو اچھے ٹوٹل تک لے کر جائیں اور میچ کو آسان بنائے پاکستان کے لیے. کیونکہ پھر اس کے بعد جب اپنی ہماری آدمی ہے بالنگ, اس میں پھر پاکستان کو دیکھنا پڑے گا. کیونکہ آج فاسٹ بالرز کو کافی زیادہ ہیلپ مل رہی ہے. پچ لاسٹ میچ میں ہم نے دیکھا تھا اسپنرز کو ہیلپ مل رہی تھی, آج فاسٹ بالرز نے کس طرح اٹیک کیا ساؤتھ افریقہ کے بالرز نے. ہمارے بالرز بھی اٹیک کر سکتے ہیں, اسی وجہ سے ہم نے ابرار کو بٹھایا ہے, فہیم اشرف کو آج ایڈ کیا ہے. تو فاسٹ بالرز ہماری ٹیم لگ رہا ہے کہ آج فاسٹ بالر پہ ریلائی کری, اور بیٹرز اسپیشلی جو ہمارے اپنی مڈل آرڈر کے بیٹرز ہیں ان کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا, جن کو آج ٹیم میں جگہ دی گئی ہے. اچھا, آپ نے ایک انٹرسٹنگ بات کر دی ٹاپ آرڈر کے بارے میں, آپ کو کیا لگتا ہے پرابلم کہاں پر آ رہا ہے؟ آئی تھنک ہم تھوڑا اگریسو بھی ہو جاتے ہیں. اب ایک بار ہم نے سوچ لیا کہ جی انٹینٹ چاہیے, تو انہوں نے بھی شاٹس مارنا شروع کر دی, جن کی شاید نیچرل گیم ہے ہی نہیں شاٹس مارنا. انٹینٹ کا کافی زیادہ پرابلم ہے, مائنڈ سیٹ تھوڑا سا ان کا اب ڈفرینٹ ہو گیا. کیونکہ آپ کھلا رہے ہیں آل راؤنڈرس کو کھلانے کی بیسس پہ آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ مائنڈ سیٹ آپ کا یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے ماڈرن ڈے کرکٹ کھیلنے آنا ہے اور آ کے منہ اٹھا کے صرف مارنا ہی ہے, آپ کی ٹانگ کہیں اور جا رہی ہے, آپ کا منہ کسی اور سائڈ پہ جا رہا ہے. تو یہ تھوڑی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ مائنڈ سیٹ آپ نے کس طرح سے آپ نے لے کر جانا ہے, اور آپ نے ماڈرن ڈے کرکٹ ہوتی کیا ہے اصل میں, فیلڈ لیس کرکٹ کھیلنا کیا کس کو کہتے ہیں. کہ اب دیکھیں ODI میں بھی اور T20 میں بھی, T20 میں اسپیشلی آپ کو 300 اسکور بھی آپ کر پا رہے ہیں, لیکن ہماری پلیئرز جو ہیں وہ ابھی بھی وہیں 150 پہ ہیں, 120 بہت مشکل سے ہمارے پلیئرز کر لیتے ہیں. تو وہ ہم بہت سمجھ لیتے ہیں کہ کافی بہتر ہم نے ٹارگٹ سیٹ کر دیا, لیکن نہیں ہے کہ دنیا بہت آگے چلی گئی ہے, کرکٹ بہت آگے چلی گئی ہے, لیکن ہمارے پلیئرز ابھی وہیں پہ. اسٹرائک روٹیشن ایک بہت بڑا میجر پارٹ ہے. اسٹرائک روٹیٹ ہمارے پلیئرز اتنا بہتر طریقے سے انداز میں نہیں کر پا رہے ہیں, آتے ہٹ کرتے ہیں اور اسپیشلی کراس مارتے ہوئے آؤٹ ہوتے ہیں ہمارے پلیئرز. تو ان چیزوں پہ کام کریں اور ٹیکنیک تھوڑی بہتر کریں, وہ ہمارے پلیئرز کو کافی زیادہ آئی تھنک آپ کی بات میں وزن ہے, لیکن اس کا زیادہ قصور دنیا کا ہے, کیونکہ جب ہم 300 تک پہنچتے ہیں تو وہ 450 کر دیتے ہیں. تو آئی تھنک ہم تھوڑا سا رحم کریں ہم پہ, اور ایوریج ٹوٹلز وہی رہنے تھے, تو شاید ہم نے 300 350 کا سوچا تو دنیا میں 450 چیز ہونا شروع ہو گیا. تو دیٹ از اے بٹ آف اے جفی ایز ویل. بٹ ٹیکنیکلٹیز پر آ جاتے ہیں. بھادیہ نے ایک بڑا آئی تھنک ایک وہ ایسا ساز چھیڑ دیا جو لوگ اس پہ شاید پسند نہیں کریں گے اگر ہم بابر اعظم کی ٹیکنیک کو یہاں پر اینالائز کریں, لیکن بڑا واضح ہو رہا ہے کہ فرنٹ لیگ بہت جلدی ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج بھی وہی ہوا, اس دن بھی وہیں پہ اسٹینڈرڈ ہو گئے, شاید وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا تھا کہ بال اتنا تیز آ جائے گا, لیکن آج تو کمپلیٹلی اکراس دا لائن. دیکھیں بابر اعظم اوبیسلی ون آف دا گریٹ بیٹرز ان دا ماڈرن ایرا, تو میں بہت زیادہ ان کو تو ٹیکنیک پہ بتا نہیں سکتی. مجھے جو نظر آ رہا ہے چیز, وہ سائیکولوجیکلی بھی پلیئرز کافی ڈسٹرب نظر آتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے سارے پلیئرز کی فارم ایک ساتھ چلی جائے, بٹ اوور آل جتنی چاپ اینڈ چینجز ہو رہی ہیں, میں بار بار اس بارے میں بات کرتی ہوں کہ آپ کو انٹرنیشنل لیول کے اندر اسٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے. آپ اتنی چینجز کر رہے ہیں پلیئرس کے مائنڈ سیٹ, آپ جو مرضی کہہ لیں, جتنا بھی آپ اسٹرانگ ایز اے پلیئر ہوں, ان چیزوں سے آپ کو افیکٹ ہوتا ہے. اور جب ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو میچ بڑا آسان لگتا ہے,
لیکن جس وقت آپ ایکچوئل گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں تو ملی سیکنڈس کا فرق ہوتا ہے جس میں آپ کو ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے. آپ نے فرنٹ فٹ پہ آنا ہے, بیک فٹ پہ آنا ہے, فل اسٹرائڈ میں جانا ہے یا چھوٹی ٹانگ سے کھیلنا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی جو سیکنڈس کے ڈیسیجنز ہوتے ہیں, اور جس وقت آپ کا مائنڈ فری نہیں ہوتا, جس وقت آپ انڈر پریشر ہوتے ہیں اور آپ کی تھاٹس کرامبلڈ ہوتی ہیں, تو یہ ڈیسیجن میکنگ اور زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. تو ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ہم پلیئرس کو مینٹلی بالکل ہلا دیں, ان کی بالکل سرٹنٹی ان کی فیوچر کی ہٹا دیں. آج آپ ٹیم میں ہیں, کل آپ نہیں ہیں, آج آپ ون ڈے کھیل رہے ہیں, کل آپ نہیں کھیل رہے, پھر T20 کھیل رہے ہیں, نہیں کھیل رہے, اور اس کے بعد ہم آگے گئیں کہ وہ اسی لیول سے پرفارم کرتے رہیں جس طریقے سے وہ چھوڑ کے گئے تھے. تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا. فخر کا بھی اگر آپ دیکھ لیں, ان کا کافی پیچ اوپر نیچے, ان کا بیٹنگ آرڈر بہت اوپر نیچے ہوا ہے پچھلے کچھ عرصے کے اندر, اور بابر کو بھی اندر باہر بہت زیادہ اب شروع ہو چکا ہے. محمد رضوان نے کل بہت زیادہ پرسوں کے میچ میں دکھائی اپنی مینٹل ٹفنس. آج وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو انڈیسائسو, کوئی فٹ ورک نہیں تھا, وہ بھی اسی طریقے سے آؤٹ ہو گئے. تو کبھی کبھی اوبیسلی ٹوٹلی اسکل میچ نہیں کرتی. ایک بولر بہت اچھی بال کرا دیتا ہے, آپ یو کانٹ ہینڈل اٹ, بٹ ایٹ ٹائم جو اوور آل مجھے نظر آ رہا ہے, جیسے حسن نواز کو آپ دیکھ لیں, آج ان کو آپ نے باہر بٹھا دیا, پر ان کو بھی اگر آپ دیکھ لیں, آپ نے اتنا نمبر بدلا ان کا T20 میں, پھر ون ڈے بھی آپ نے ان کو زبردستی کھلا دیا, جہاں پہ ابھی ون ڈے کے اندر تھوڑا جلدی تھا ان کو لے کے آنا. تو جب آپ اتنا اوور ایکسپوز کرنا شروع کر دیتے ہیں پلیئرس کو, اتنی زیادہ چینجز کر دیتے ہیں, تو مینٹلی وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. سو میری تو گزارش یہی ہے کہ آپ تھوڑی سی اسٹیبلٹی دیں, تھوڑا سا ٹائم دیں. اس میں فیلیئرز بھی آئیں گے, بٹ آپ تھوڑی اسٹیبلٹی دیں, اور پھر آٹومیٹکلی پلیئرز جو ہوتے ہیں وہ اپنی ٹیکنیک پہ بھی اسٹیبل ہو جاتے ہیں. بیکاز جب آپ اسٹریس میں ہوتے ہیں تو آپ کی باڈی اس طرح سے ریئیکٹ ہی نہیں کرتی. آپ کرنا بھی چاہیں, ان شیپ رہ کے بھی کھیلنا چاہیں, تو وہ نہیں رہتی. تو آئی تھنک وہ اس ایسپیکٹ کے اوپر ہمیں کام کرنا یہ گزارش آپ بہت عرصے سے کر رہے ہیں, میں کر رہی ہوں, پر میری کوئی سن نہیں رہا. بہت عرصے سے گزارش جاری. لیکن دیکھیں, ٹو بی آنیسٹ, فار اے پلیئر لائک بابر, یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے لیے شاید وہ پہلے 15-20 رن مشکل ہوں, اس کے بعد وہ اپنے زون میں آ جاتے ہیں. لیکن یہ دیکھیں, ہم ٹیکنیک کے اوپر ان کو بتا تو نہیں سکتے, بٹ یہ ضرور انالائز کر سکتے ہیں کہ مے بی ہی از ٹرائنگ ٹو ہارڈ. وہ شاید وہ شاٹس مارنے کی کوشش کر رہے ہیں جو شاید نیچرلی ان کے لیے کمفرٹیبل نہیں ہے. دیکھیں, وہ T20 جس طرح سے وہ کھیل رہے تھے ادھر تک بات صحیح تھی, پر ون ڈے کرکٹ کے اندر ان کا بہت کمفرٹ زون ہے. ایسی بات ون ڈے کرکٹ کے اندر نظر نہیں آتی, بٹ تھوڑا سا کسی جگہ پر یہی نظر آ رہا ہے کہ لیک آف جو میچ پریکٹس ہے. آپ مطلب بابر وہ پلیئر تھے جو تینوں فارمیٹس کھیل رہے تھے اور تینوں فارمیٹ کے کپتان تھے. آپ اسٹیبلٹی آپ دیکھیں نا کہ ایک ایسے بندہ جو تینوں فارمیٹ کا کپتان تھا, ایک دم سے وہ آؤٹ آف پکچر ہو جاتا ہے. آپ اس کو ٹیسٹ سے بھی ڈراپ کر دیتے ہیں, پھر آپ اس کو T20 سے بھی ڈراپ کر دیتے ہیں, پھر ون ڈے بھی پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا, اتنی زیادہ انسٹیبلٹی لے آتے ہیں. تو ہے تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہیومن بینگ ہوتے ہیں نا آپ, ٹھیک ہے جتنے مرضی ایلیٹ ایتھلیٹ ہو, بٹ یو آر ناٹ ابو کہ آپ فیل نہیں کریں گے ایموشنلی. سو بہت سی چینجز ہوئی ہیں. اگر آپ الگ الگ پلیئرس کو انڈیویجولی ان کے بارے میں سوچیں تو تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا اس کانفیڈنس کو واپس آنے میں, جو انفارچونیٹلی ان کا چلا گیا. جی سید محمد اویس, سوال مشکل ہے لیکن ہے بابر اعظم کا ہی, اور وہ یہی ہے کہ تھوڑا سا اگر جس طرح ثنا نے اگر آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ شاید وہ ایک کچھ مینٹل پریشر میں نظر آ رہے ہیں, اور یہ چاپس اینڈ چینجز تو اب آپ کو نظر آئیں گی. اسی لیے ہم بار بار درخواست کریں کہ اگر اب آپ نے شاہین کا فیصلہ کر لیا تو خدا را پھر اس کو اب چلنے دیں کچھ عرصے کے لیے. مجھے لگ نہیں رہا کہ مینٹل پریشر میں اب ہیں, کیونکہ T20 میں انہوں نے پرفارم بھی کیا بہت عرصے کے بعد. آپ کو پتہ ہے وہ مین آف دا سیریز بھی, مین آف دا میچ ہوئے, انہوں نے پرفارم کیا. لیکن ایشو یہ ہے کہ جب آپ ان کی تھوڑی سی پریکٹس سیشنز کے اندر آپ دیکھتے ہو, وہ بابر اعظم کی بات کرو, آپ کو یاد ہو کل نشاد صاحب ہمارے ساتھ ہی وہ بات کرتے تھے جب وہ ٹیم مینیجر بھی رہے ہیں, کہ وہ ان پلیئرز میں سے ہے, کچھ پلیئرز میں جو کہ 1 انچ پہلے بال کو جج کر لیتے ہیں کہ لیٹ آؤٹ سوئنگ ہے یا ان سوئنگ ہے, اتنا اس کی ججمنٹ ایکوریسی کے اندر آتی ہے. لیکن جب آپ اس کی پریکٹس سیشنز کی بات کریں, جو ویڈیوز آ رہی تھی, میں سلمان بٹ کی بات کروں, میں ان کو بھی سن رہا تھا, جب ان کی آپ ویڈیوز چیک کرتے ہو تو جو ہاف والی ان کو دیا جا رہا ہے, جو ان کو تھرو ڈاؤنس دی جا رہی ہیں, وہ کوشش یہ لگ رہا ہے کہ وہ شاید اپنے کمفرٹ زون سے کچھ ایکسٹرا ٹرائی کر رہے ہیں کرنے کی. کیونکہ لانگ ہینڈل بیٹسمین تھوڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. جب آپ 6-7 نمبر کے بیٹسمین کی بات کرتے ہو, نواز کی کر لو, آپ فہیم کی بات کرو, لانگ ہینڈل بیٹسمین ہے. بابر اعظم از ناٹ اے لانگ ہینڈل بیٹسمین. لیکن جب آپ اس کی پریکٹس سیکشنز کے اندر آپ دیکھتے ہو تو نظر آتا ہے کہ یار وہ بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری ٹرائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. شاید وہ چیز جو سی ہے ان کو ڈسٹرب کر رہی ہے بیٹنگ کے اندر. اس لیے ہم نے کہا نا کہ اگر آپ تھوڑا سا اگر ٹریک ریکارڈ بھی نکال کے دیکھ لو ODI کرکٹ کا, بہت ٹائم سے بابر اعظم کی بیٹنگ آپ انیشلی 5 سے 6 اوور میں آپ دیکھتے ہو کہ وہ آ ہی جاتے ہیں بیٹنگ کرنے,
لیکن وہ پلیئر ہے جس کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے سیٹل ہونے کے لیے, بعد میں وہ اپنی شارٹ سلیکشنز کے اوپر چلتا ہے. بہت سارے ایکسپرٹس نے انالائز کیے کہ جب سے انہوں نے اپنی آن سائڈ زیادہ کھولنے کی کوشش کی, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب سے فرنٹ لیگ کلیئر ہونا شروع ہوئی ہے تب سے شاید وہ باڈی کا ویٹ گرنا شروع ہو. تھوڑا سا اگر میں وہی کہا نا, پھر انالیسس کرتے ڈر بھی لگتا ہے کہ آپ لیول 2 کے کوچ ہیں, آپ کو کیا ڈر لگے گا؟ لیول 2 کوچ, لیکن بابر کی انالیسس تو نہیں کرنی میں نے. لیکن ایک چیز اگر آپ نے جو اچھی پوائنٹ آؤٹ کی وہ یہ تھا کہ اس وقت بھی اگر آپ ان کا سٹانس دیکھیں جس پہ وہ لیٹ سوئنگ پہ آؤٹ ہوئے ہیں, میں خود یہ چیز سمجھ نہیں پا رہا کہ جب ان کا تھوڑا سا آپ وہ سٹانس دیکھیں جب وہ ایکوریسی سے پرفارم کر رہے تھے, بال کو باڈی پہ لیتے تھے, سارے جو جب وہ کھیلتے رہے ہیں پراپر کنسسٹنٹلی پرفارم کرتے ہوئے ہیں, ان کا اس وقت بیک فٹ کو دیکھیں کہ کہاں پر تھا. اور اب اگر آپ دیکھو اوپن چیسٹڈ زیادہ ہو گیا کہ پتہ لگتا ہے کہ شاید وہ جو وی زون ایریا نا جو آپ یہ پوائنٹ ایکسٹرا کور کی بات کرتے ہیں اس پہ زیادہ ان کی رینج شاٹس زیادہ جو ان سے کوشش ہوتی ہے نکالنے کی. میں نے کہا نا بہت سی چیزیں دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں, اس لیے کہا اسٹیبلٹی تو امپورٹنٹ ہے, لیکن شاید بابر اعظم کے جو ارد گرد ایک وہ جو پریشر بھی ڈال دیا ہوا ہے نا کہ تم پرفارم کرو گے تو پوری ٹیم چلے گی, اس کو بھی توڑنا ہے. انہوں نے بہت اچھی بات اس دن کی تھی کہ یار میں اگر آؤٹ ہو رہا ہوں تو وہ جو معاملات ہیں اوبیسلی فین فالوئنگ ہے, کراؤڈ باہر چلا جاتا ہے, ساری چیزیں ہیں, آپ نے پوری ٹیم کو کھلانا ہے. اگر آپ بڑے ٹورنامنٹس جیتنا چاہتے ہو تو خالی بابر نے پرفارم نہیں کرنا, آپ کے 2-3 جو بڑے مین بیٹسمین ہیں جو مڈل آرڈر کا مسئلہ ہے انہوں نے پرفارم کرنا ہے. ابھی جو سچویشن آپ کی اچھا آپ اس میں پارٹنرشپ تو قائم کر چکے ہو, لیکن خالی بابر آؤٹ ہو گیا یہ تو نہیں کہ پورا پریشر آپ کے دوسرے بیٹسمین لے لیں. کہیں نہ کہیں سلمان علی آغا سینئر پلیئرز آپ کا ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہوئے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس پارٹنرشپ کے بارے میں آپ نہ ہی بات کریں تو اچھا ہے. اس وقت پارٹنرشپ چل رہی ہے تو اس کو چلنے دیں, نہ میں اس کی طرف دیکھوں نہ آپ دیکھیں. آئی تھنک تبھی جو ہے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اینکر کرس اور ایک کمنٹیٹر کرس ہے, دونوں بیٹھے ہیں یہاں پر, ٹھیک ہے. نہیں وہ تو دیکھیں اب وہ ہال آف فیم کی لیگ میں چلی گئی ہیں تو وہ کمنٹیٹرز کرس ختم ہو گیا ان کی طرف سے, لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ کا جو کرس ہے وہ بھی برقرار ہے. تو میری یہی درخواست ہوگی کہ ابھی ہم پارٹنرشپ پہ بات نہ ہی کریں, بٹ نان دا لیس سائم اور سلمان علی آغا جو ہے وہ اس وقت کریز پر موجود ہیں. سائم ابھی ایک چھکا لگانے میں بھی کامیاب رہے, تو بوتھ آف دیم آر cruising at the moment. ہوپفلی اب آپ کو پارٹنرشپ ہی چاہیے ون ڈے کرکٹ میں. بٹ ہاتھی ایز اے اسپورٹس جرنلسٹ آپ نے بھی یہ پچھلے 1-2 سال میں بہت انالائز کر لیا ہوگا. ایون جب بابر کی بات ہو بھی رہی تھی تو ہم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ ان کو چھوڑ کے یہ انالائز کیجیے کہ ان کے ارد گرد جو بیٹرز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی ہم پھر واپس اسی ایرا میں آتے جا رہے ہیں جہاں پر ہمارا ایک ہی انڈیکیٹر ہے کہ جی بابر اعظم کیا کر رہے ہیں. ہاں, کیونکہ ہم لوگوں نے کافی زیادہ بابر اعظم کے اوپر ہی ہم ڈپینڈ ہو چکے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری اگر ٹیم پرفارم کرے گی تو وہ صرف بابر اعظم کی وجہ سے ہی پرفارم کرے گی, کیونکہ اگر وہ رنس کریں گے تو باقی پلیئرس کی بھی ذمہ داری ہے. 11 پلیئرس ٹیم میں موجود ہوتے ہیں اور ان سارے پلیئرس کی اپنے اپنے ان کو رولز دیے جاتے ہیں کہ آپ نے اس ٹائم پہ آ کے آپ نے اس طرح کی بیٹنگ کرنی ہے. آپ صرف بابر اعظم کو مت دیکھیں, ان کا پریشر اپنے اوپر مت لیں. وہ اگر اپنی پرفارمنس کے ذمہ دار ہیں اور وہی جواب دہ ہوں گے. آپ اپنی پرفارمنس دکھائیں. سارے جتنے بھی بیٹرز ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کو کس طرح مزید بیٹنگ کرنی پڑے گی, اور اچھی بیٹنگ کریں گے تو ہی پاکستان ٹیم کو فائدہ ہوگا. اگر صرف بابر اعظم کی بات کرتے ہیں تو بابر اعظم کے اوپر obviously ایک پریشر ہے, رنز کرنے کا پریشر ہے. ان کو کیپٹنسی سے ہٹا دیا گیا تھا, پھر اس کے بعد ان سے رنز نہیں ہو رہے تھے, بہت ایک برا پیچ ان کا چل رہا تھا, اور ایک اب بہتر وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ان کے اوپر ہمیں صرف مارجن دینا پڑے گا بابر اعظم کو, صرف تھوڑا سا ان کو کانفیڈنس دینا پڑے گا. جیسے پہلے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جب وہ پرفارم نہیں کر رہا ایک بیٹر, ان کے اوپر ایک ایڈڈ پریشر آ جاتا ہے. اگر میں نے آج کے میچ میں پرفارم نہیں کیا تو مجھے ٹیم سے باہر نکال دیں گے, مجھے بینچ پہ بٹھا دیں گے. لیکن وہ بابر اعظم ہے, وہ کبھی بھی پرفارم کر سکتے ہیں. T20 میں کانفیڈنس ان کا بحال ہو چکا ہے, ODI میں بحال ہونا باقی ہے. ایک ODI رہ گیا ساؤتھ افریقہ کے خلاف. اس طرح کی ٹیم کے خلاف آپ رنز کر سکتے ہیں. بڑی ٹیم کے خلاف آپ کے پاس اتنا ویسے مارجن ہوتا ہے, لیکن آپ بڑے پلیئر ہیں, مارجن ہے بھی ان لوگوں کے پاس, لیکن چھوٹی ٹیمز کے پاس آپ کے پاس زیادہ مارجن ہوتا ہے. ان کے خلاف آپ رنز زیادہ کر سکتے ہیں, وکٹس آپ زیادہ لے سکتے ہیں. اور یہاں پہ ہمارے پلیئرز جو ہیں وہ یہ نہیں کر رہے ہیں, سلمان علی آغا کر رہے ہیں. لگا تو نہیں کہ ہم کسی چھوٹی ٹیم کے خلاف ایگزیکٹلی, بالکل. اور آج جس طرح کی بالنگ کر کے ہمارے ٹاپ آرڈر کے بیٹرز کو آؤٹ کر دیا, ہمارے جو مین بیٹرز ہیں ان کو آؤٹ کر دیا اس بالنگ لائن اپ کو, جن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بی گریڈ کی ٹیم ہے, لیکن وہ بی گریڈ کی لگ نہیں رہی. بے شک ان کے سارے مین پلیئرز نہیں ٹیم میں موجود, لیکن ہمارے سارے پلیئرز بے شک ٹیم میں موجود ہیں. لیکن ہمیں ایک ڈفرینس کریٹ کرنا پڑنا تھا اس ٹیم کے خلاف, لیکن وہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں. اور اسپیشلی ہمارے بابر اعظم کو ذمہ داری تو لینی پڑے گی. اب یہ ہائی ٹائم ہے بابر اعظم کے لیے بھی, ٹیکنیک خراب ہے, ٹیکنیک ٹھیک کر لیں, جو پرابلمس ہیں ان کو درست کریں اور ٹیم کے لیے کھیلیں, ٹیم کو اچھا رنز کر کے دے جو ٹیم کو فائدہ ہو. باقی پلیئرس کے لیے بھی یہی میسج ہے. اچھا, اس کے برعکس سلمان علی آغا کو دیکھ لیں ہیں تو ہمارے T20s کے اوپر وہاں پہ پرفارمنس ضرور ان کی کرٹیسائز ہو جاتی ہے, لیکن یہاں تو لگ رہا ہے ون ڈے شاید ان کا فیوریٹ فارمیٹ ہے. پرسنلی مجھے خود بھی یہ لگتا ہے کہ وہ ODI ان کو زیادہ سوٹ کرتا ہے اور ٹیسٹ میچ بھی ان کو ہی سوٹ کرتا ہے. T20 میں وہ تھوڑا سا اسٹرگل کرتے ہیں, ان کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. ہر بیٹر کی اپنی ایک سائنس ہوتی ہے, ان کو تھوڑا سا
ٹائم لگتا ہے سیٹل ہونے کے لیے, تو وہاں پہ وہ اس طرح کے رنز نہیں کر پا رہے ہیں. او ڈی آئی میں دیکھیں آپ کتنا کھل کے آرام سے کھیل رہے ہیں, اسٹرائک روٹیٹ بھی کر رہے ہیں, چوکے بھی مارے ہیں, چھکے بھی مارے ہیں. ٹیسٹ میچ میں بھی وہ یہی چیز کر رہے تھے. تو یہ ویسے پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ کون سے پلیئرس کس فارمیٹ کو زیادہ سوٹ کرتے ہیں, تو ان کو اس فارمیٹ میں رکھیں. اب لوگ کہیں گے سلمان علی آغا او ڈی آئی میں کتنا اچھے کھیل رہے ہیں, اب ان کو ہم او ڈی آئی کا کیپٹن بنا دیتے ہیں, پھر T20 کا کیپٹنسی کا جو ایک سلاٹ ہے وہ خالی ہو جائے گا, پھر وہاں پہ شاہین شاہ افریدی کو رکھ دیں گے. تو یہ تھوڑی کنسسٹنسی کا بھی پرابلم ہے. ہم ایک میچ کی بیسس پہ اپنے پلیئرس کو جج کرنے لگ جاتے ہیں کہ اس نے بہت اچھی پرفارمنس دکھا دی ہے, اب اس کو کیپٹن بنا دیں. اگلے میچ میں وہ 0 پہ آؤٹ ہو جائے گا, اس کو کہیں گے اب اس کو ٹیم سے باہر نکالیں. ٹیم سے اگر وہ باہر چلا جائے گا تو ہم کہیں گے کہ اس کو واپس ٹیم میں لے کر آئیں, کیونکہ ہمارے ینگسٹرز کچھ نہیں کر رہے ہیں. تو ینگسٹرز کی بات کر لیتے ہیں. ینگسٹرز بھی جیسے ایشیا کپ میں انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا, کچھ اس طرح کے ڈیلیور نہیں کر پا رہے تھے جس طرح کے ایکسپیکٹیشنز تھیں ان سے, اب بھی نہیں کر پا رہے. اس وجہ سے ہمیں اپنے سینئر پلیئرز پہ واپس ریلائی کرنا پڑ رہا ہے. T20 ورلڈ کپ ہے اور اس میں کافی زیادہ میجر رول پلے کریں گے ہمارے سینئر بیٹرز بھی اور ہمارے ینگسٹرز بھی. اگر یہی ٹائم ہے ہمارے پلیئرز کے بعد بھی کہ روٹیشن کریں, آپ کھلائیں, اپنے بینچ اسٹرینتھ کو یوز کریں, آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کون سی بیسٹ پلینگ 11 بنتی ہے اور کون سا بیسٹ اسکواڈ بنتا ہے, اس کو آپ ٹرائی آؤٹ کریں تاکہ آپ کے لیے آپ ورلڈ کپ میں ایزیلی آپ اپنا ایک پراپر اسکواڈ بنا سکیں. وہاں پہ آپ کنفیوز نہیں ہوں, کیونکہ یہاں پہ آپ ٹرائی کرنے کا آپ کے پاس ابھی موقع ہے. ایبسلیوٹلی. آئی تھنک ایک ہال مارک اب ہمارا بن گیا, ہیش ٹیگ بھی کہہ سکتے ہیں, پاکستان ٹیم ہیش ٹیگ آل راؤنڈرز. اب مور دین 50% کمپوزیشن آل راؤنڈر کی ہو چکی ہے. تقریباً 6 تو میں نے آئیڈینٹیفائی کر لیے تھے, جس میں نواز, فہیم اشرف, سلمان علی آغا, سائم ایوب خود بھی تھے, حسین طلعت. آئی ڈونٹ نو حسین کو ایز این آل راؤنڈر کبھی یوز کریں گے ہم کہ نہیں, لاسٹ میچ میں بھی بولنگ نہیں کی. اور پھر اوبیسلی دا اسکپر ہمسیلف کالز ہمسیلف این آل راؤنڈر. تو 6 تو ہم نے پکے کر لیے. دیکھیں اب ماڈرن ڈے کرکٹ جس طرف جا رہی ہے تو آپ کو 2 اسکلس تو آنی چاہیے. یہ بات ہم بڑے عرصے سے کر رہے ہیں. ہم لوگوں کا جو اب ٹیل کا کانسیپٹ ختم ہو گیا ایک طرح سے. اگر آپ لمیٹڈ اوورس کی بات کرتے ہیں, ون ڈے کرکٹ کی بات کرتے ہیں, T20 کرکٹ کی بات کرتے ہیں, ایک زمانہ تھا کہ آپ کے پاس آخر کے 3 سے 4 جو بیٹنگ کے پوزیشنز ہوتی تھیں وہاں پہ اسپیشلسٹ بولرز کھیلا کرتے تھے, اور وہاں پر ان سے آپ کو زیادہ امید نہیں ہوتی تھی 5-10 رن کے علاوہ. لیکن اب اگر آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں تو آپ کی ٹیل کا کانسیپٹ ختم ہو گیا. میکسیمم کوئی 1 یا 2 پلیئر ایسے ہوتے ہیں, ایک پلیئر میکسیمم, یا مطلب 11ویں اور 10ویں نمبر کے پلیئر ایسے ہوتے ہیں جن کا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ شاید ان کو بیٹنگ نہ آئے. ادروائز جو ڈیپتھ آف بیٹنگ ہے وہ سب کی انکریز ہو چکی ہے. اگر آپ پیٹ کمنگس کو دیکھیں, آسٹریلیا کے جو بولنگ کیپٹن ہیں, بٹ وہ ایک پراپر بیٹر لوور آرڈر میں آ کے بیٹنگ بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح باقی دنیا میں جہاں پر بھی اچھی کرکٹ ہو رہی ہے, ہر کوئی چاہتا ہے کہ ان کے بولرز کو بیٹنگ کرنے آئے. دس از این ایڈوانٹیج. اس کو آپ صرف غلط نظر سے نہیں دیکھ سکتے, بٹ آپ کے پلیئرس کو یہ کلیئرٹی پتہ ہونی چاہیے, آپ کے سلیکٹرز کو, آپ کے کوچز کو, جو یوٹیلائز کریں کہ ان کا پہلا جو کام ہے وہ بولنگ ہی ہے. اس کے علاوہ پرائمری جاب ان کی بولنگ ہے. اس کو کمپرومائز کیے بغیر جتنی وہ بیٹنگ امپروو کر سکتے ہیں وہ آپ کے ملک کے لیے, آپ کی ٹیم کے لیے اتنی بہتر بات ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ بولرز کو کہیں جی آپ بیٹنگ پہ کام ہی نہ کریں. نہیں, ماڈرن ڈے کرکٹ میں جتنی ڈیپتھ آپ کے پاس بیٹنگ میں ہوگی اتنا فائدہ ہے, بٹ اٹ کین ناٹ کم ایٹ دا کمپرومائز آف یور بولنگ. ہم لوگوں کا تھوڑا سا پرابلم یہ رہا ہے کہ ہم لوگ نے جب اپنے بولرز کو کام کروانا شروع کیا بیٹنگ کے اوپر تو ان کا نہ صرف فوکس وہاں سے گیا, پر جب ہم ڈومیسٹک کرکٹ میں دیکھتے ہیں, PSL میں دیکھتے ہیں, انہوں نے 4-5 نمبر یا 6 نمبر پہ آنا شروع کر دیا. شاداب خان پرٹیکولرلی, شاداب خان, ایون شاہین کی آپ نے بات کی, اور بعد میں جب شاہین نے نیچے آ کے اپنے رول پلے کیا تو لاہور قلندر کو دوبارہ جتوا دیا ایز اے کیپٹن بھی اور ایز اے پلیئر بھی. تو جب سکندر اوپر گئے اور باقی پلیئرس اوپر آنے شروع ہوئے تو ہمیں اس بیلنس کو رکھنا ہے. اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں شاہین آفریدی نے جس طرح کی بیٹنگ کی ہے اس سے پہلے بھی, چیمپئنز ٹرافی میں بھی, اگر باقی جگہوں پر بھی آپ دیکھ لیں, ایشیا کپ میں نیچے سے خاص طور پہ ایشیا کپ کی اگر ان کی پرفارمنس دیکھیں تو 10-10, 15-15 بالوں پہ 30 رن آ کے کیے. سو دس ایڈز ویلیو ٹو دا پاکستان ٹیم. یہ بہت اچھی بات ہے, بٹ وہ زیادہ اچھا تب لگتا ہے جب وہ نئے بال سے بھی آؤٹ کرتے نظر آتے ہیں اور پرانی بال پہ بھی ڈیتھ بولنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ چیز ہمیں ٹھیک کرنی ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو بیٹنگ سے روک دیں. انفارچونیٹلی یہ بھی ہوتا دیکھا ہے میں نے ٹیمز میں کہ نہیں جی آپ بولنگ پہ فوکس کریں, آپ بیٹنگ نہ کریں. نہیں, ہم ہیومن بینگز ہیں, اشرف المخلوقات ہیں, ہم ایک وقت میں 2 سے 3 چیزوں کے اوپر کام کر سکتے ہیں, بٹ مین فوکس جو آپ کی جو سلیکشن ہوگی وہ آپ کی بولنگ کے اوپر. ویل ٹو دیئر کریڈٹ مائک ہیسم جو ہے وسیم جونیئر کو بھی بیٹنگ کرا رہے تھے نیٹس میں. تو میں آپ کو بتاؤں, آئی تھنک اگر وسیم جونیئر کو آج سے پہلے پراپر طریقے سے تیار کیا جاتا, میں نے 3-4 سال پہلے ان کو دیکھا تھا, آئی تھنک کشمیر پریمیئر لیگ میں پہلی بار میں نے دیکھا تھا
ہی ہیز دا پوٹینشیل ٹو بیکم اے جینوئن آل راؤنڈر. اس وقت تو تھا. اب اس کے بعد ان کو بولنگ میں اتنا موقع نہیں ملا کہ آپ ان کو باقی طرح سے دیکھ ہی رہے ہیں. فیلڈر وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, بیٹنگ بھی وہ کر سکتے ہیں. تو میرے خیال سے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں. اور آپ کو اپنے جو سپورٹ سٹاف ہے, جو آپ کی فیسلٹیز ہیں, میں اگین بات کروں گی 2014 میں مجھے یاد ہے ہم جب آسٹریلیا گئے تھے تو ایلیس پیری کا 3 گھنٹے کا اپنا نیٹ ہوتا تھا اور ہماری پوری ٹیم اتنی دیر میں نیٹ کر کے نکل جاتی تھی. تو یہ ریسورسز کا فرق ہوتا ہے. اگر آپ اپنے سارے پلیئرس کو یہ موقع دیں, وہ 2-2 3-3 گھنٹے اپنی اسکل کے اوپر لگائیں, آپ کے پاس آفیشلز اتنے ہونے چاہیے جو ان کو کیٹر کر سکیں, تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ کے جو بولرز ہیں ان کو بیٹنگ کریں. بہت ہیں, مطلب کم نہیں ہے, تھرو ڈاؤن کرنے والے بھی ہونے بہت چاہیے. آفیشلز ہیں, کم نہیں ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں. لیکن آئی تھنک اوور آل اس وقت پاکستان کی پوزیشن تھوڑی سی مستحکم ہو چکی ہے. 105 رنز ہو گئے ہیں, 23.2 اوورز مکمل ہوئے ہیں اب تک. سلمان علی آغا 28 رنز پر کریز کے ساتھ موجود ہیں. سائم ایوب اپنی نصف سینچری مکمل کر چکے ہیں, اور یہ پارٹنرشپ پاکستان کو لمبی چاہیے. آئی تھنک اگر دونوں پلیئرز ہی اپنے پرسنل مائل سٹونز کے ساتھ بھی جاتے ہیں تو دیٹ وڈ بی گڈ فار پاکستان. آپ کو تمام تر اپڈیٹس جو ہیں وہ ملتی رہیں گی, آپ کو ہم بھی لمحہ و لمحہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے. T20 کرکٹ کے اوپر بات کرنی ہے. پاکستان کی رینکنگز ایک بار پھر سے امپروو ہونا شروع ہو گئی ہیں. کچھ پلیئرز ہیں جو نظر آ رہے ہیں, لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ وہ رینکنگز میں آ رہے ہیں. آئی تھنک سعید محمد اویس دا گریٹر کویشچن از کہ وہ جو T20 اسکواڈ کی تیاری ہونی ہے, وہ اسکواڈ اس کی کمپوزیشن کیسی ہوگی؟ یار یہ تو ہمیں بھی نہیں پتہ کون اپنا اس وقت جہاز کی سیٹ پکڑ رہا ہے, کون واپس آئے گا, کون وائس کپتان پہلے سری لنکا چلا جائے گا, پہلے سری لنکا کوئی چلا ڈائریکٹ جائے بھی گا, جا سکتا ہے, کون وائس کپتان بنے گا. کیونکہ چاپس اینڈ چینجز تو ابھی بھی جو T20 سیریز ہم جیتے, میں نے کہا ایک اچھی بات ہے کہ سلمان تھوڑے سے ریلیکس پوزیشن میں نظر آپ کو آ رہے تھے, کیونکہ ان کی بیٹنگ سے پتہ لگتا ہے نا کہ ایک بندہ تھوڑا سا پریشر نکلتا ہے. لیکن کچھ نہ کچھ پھر بھی دماغ میں چل رہا ہوگا, کیونکہ بہت دنوں سے آپ یہ ہفتوں سے کر لیں کہ T20 ورلڈ کپ سر پہ ہے, تو وہ بات ہو رہی ہے کپتان چینج کرو. ابھی بھی بہت سی چاپس اینڈ چینجز ہوں گی. آپ نے ٹرائی آؤٹ تو کر لیا عثمان خان کو بھی ایسا وکٹ کیپر بیٹسمین, لیکن اگر ورلڈ کپ کی بات کرتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ہی از ریڈی. کیونکہ جب آپ نے اسپن کو کھیلنا ہے, خاص کر کے وہاں پر آپ نے رن ریٹ کو بھی مینٹین کر کے رکھنا ہے, وہ پوزیشن نہیں ہے جس کے لیے وہ ریڈی ہے. رضوان کیا واپس آتے ہیں, اس لیے میں نے کہا نا بگ بیش بڑا امپورٹنٹ سیزن ہے پاکستان کے لیے. جو آپ کے 3-4 بڑے نام جا رہے ہیں کھیلنے کے لیے, سب کی نظریں ان کے اوپر ہوں گی, وہ کس طریقے سے پرفارم کر کے آپ ہنس رہی ہیں, مطلب یہ مجھے نہیں پتا کامنٹ کیا آنے والا ہے, لیکن آپ میں ہاتھ اس بات کر رہی ہوں کہ بگ بیش ہونا آسٹریلیا میں باؤنسی پچز پہ, اب وہاں کی پرفارمنس میں آپ واپس ایشین کنڈیشن کے پلیئر سلیکٹ کریں. دیکھو ہونا مجھے پتہ ہی ہونا ہے, میں نے کہا نا شوٹر بہت آنے ابھی. دیکھیں موہت شاہ صاحب بہت عرصے سے کوچز پہ اعتراض اٹھا رہے ہیں, شاید آپ کو سمجھ آ گئی ہو وہ کیوں اٹھا رہے ہیں. میں اس لیے میری بات سنو, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمیشہ یہ ہوا ہے, آپ کا لڑکا پرفارم کہیں اور کرتا ہے, آپ اٹھاتے کسی اور اس کو سیگمنٹ میں, ایسے پہلے بھی ہوا ہے. میرے سے مسئلہ اس چیز کا, اگر کپتان شاہین کو بنا دیا ہوا ہے, اگر آپ نے ون ڈے کا بنایا ہے, خدا را اس کو T20 کے اندر اب کپتان نہ بنائے, سلمان علی آگے ساتھ اسٹک اراؤنڈ کریں, کیونکہ آپ کے 2 سے 2.5 مہینے رہتے ہیں. نہیں چلے خبر دوں آپ کو, خبر آج دے دوں آپ کو. ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ سلمان علی آغا ہی کپتان ہے ورلڈ کپ کے لیے. آپ کے ذرائع کون ہیں؟ آپ چھوڑیں ذرائع کو, ذرائع وہی ہیں جن کے ساتھ آپ شام کو بیٹھتے ہیں, لیکن ذرائع یہ بتا رہے ہیں آپ دونوں کے ساتھ ہمارے ساتھ کدھر بیٹھتے ہیں نہیں, ایک اچھی بات ہے. دیکھو آپ کو کنٹینیوٹی چاہیے اس کی, لیکن ایک پھر میں نے کہا کہ جتنی انکنسسٹنسی ہم نے پیدا کی تھی پاکستان ٹیم کے اندر, بیٹنگ آرڈر کو, چاپس اینڈ چینجز, آپ کو میں خود کہتا تھا کہ رضوان کو شاید ٹیم میں نہیں ہونا چاہیے, لیکن لیٹس کم ٹو ریالٹی. آپ نے سب سے زیادہ نا کیپر اس نے بدلے, سب سے زیادہ اعظم خان سے شروع کریں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ نے کیپر نہیں بنایا, اور ان قریب یہ حسیب اللہ کو بھی واپس لانے والے تھے, پتہ نہیں وہ ہوا نہیں. میں نہیں کہا تھا کہ حسیب آئے گا. ابھی دیکھو ہر ایک کو واپس لا کے پھر سوری بھی بول رہے ہیں, کیونکہ دیکھو بہت سے لوگ فیصل اکرم کو یہاں بات کرتے ہیں کہ فیصل اکرم کو پاکستان اوڈی ٹیم کا حصہ ہونا چاہیے. میری ہی ٹیم کا حصہ تھا راولا کوٹ ہاکس کا, ڈومیسٹک میں بھی میں نے اس کو دیکھا ہوا ہے. ہی از مور انٹو T20 ایز کمپیئر ٹو ODI کرکٹ. ODI کرکٹ اس کے لیے بہت ابھی نیو گیم ہے, T20 میں زیادہ افیکٹو ہے. عرفان نیازی کی بات کر لوں, طیب طاہر کی بات آپ سے کر لوں, وسیم جونیئر کو آپ واپس لے کے آ رہے ہو, یہ وہ لڑکے ہیں جنہوں نے اس آرڈر کے اوپر جا کے پرفارم کیا ہے. لیکن اچھی چیز ہوگی کہ آپ کا جو ریلیشن سری لنکا کرکٹ بورڈ کے ساتھ ہے, جو ہم نے فیمیل کرکٹ میں اس وقت اسٹف دیکھا تھا, پلیز وہاں جا کے پہلے آپ سائڈ گیمز کھیلیں. ضروری نہیں ہے نیشنل ٹیم کے ساتھ کھیلیں, ان کی لنکا لائنز کے خلاف بھی آپ کھیل سکتے ہو. ایٹ لیسٹ آپ کے لڑکوں کو ان پچز کا آئیڈیا ہوگا, وہاں پر آپ نے اسپن کو کیٹر کرنا ہے, وہاں اسٹرائک ریٹ دیکھیں اس وقت تو یہی ثابت ہو رہا ہے کہ جس سے ہم کھیل رہے ہیں ان کی پرفارمنس بہتر ہو رہی ہے, ہماری امپروو نہیں ہو پا رہی. تو یہ بھی تھوڑا سا کننڈرم ضرور ہے.
लेकिन मैं आज बिल्कुल दाद दूंगा सना मीर साहिबा को, क्योंकि आज अवैस की फुल टॉस पे उन्होंने छक्का मारा, मैंने या मोई शाह साहब ने नहीं मारा। तो आई थिंक ये पैराडाइम शिफ्ट आ चुका है। मैं पहले लीव कर जाती थी। नहीं, हम आपको मुबारकबाद देते हैं। नहीं, आप जा रही ये हैं, जो सीधा आपने मेरे मुंह पे लगे। नहीं, आई थिंक आपने जो इंटेंट अपनाई है इसके लिए हम आपको मुबारकबाद देते हैं। बट ओवरऑल आई थिंक पाकिस्तान की जो T20 टीम की कॉम्पोजिशन है उसमें बहुत से ऐसे नाम हैं। अब ऑब्वियसली अवैस बार बार शादाब का जिक्र तो कर रहे हैं, जो मैंने नहीं किया भाई। जो कहीं से भी आ सकते हैं, बट टीम कॉम्पोजिशन हम अब तक फाइनल नहीं कर पाए। आई थिंक बाकी काफ़ी ऐसी टीम्स हैं जो श्योर हैं कि उनका स्क्वाड क्या होने वाला है और उनकी प्रायोरिटी प्लेइंग 11 में क्या होगी। बट हादिया, कोई खबर है आपके पास पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है T20 वर्ल्ड कप को लेकर? अभी तो फिलहाल वो चेक ही कर रहे हैं, वो ट्राई कर रहे हैं हम किन प्लेयर्स को देखें और सिर्फ वो यही चीज़ें कर रहे हैं। और ये अभी सही भी है। फिलहाल पाकिस्तान टीम की जो जैसा कि T20 की परफॉर्मेंस चल रही है, छोटी टीम के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हैं। एशिया कप में आप इंडिया ही मेन टीम थी, उसी के खिलाफ आप 3 मैचेस हार गए थे। तो अभी भी पाकिस्तान के पास टाइम है, आप ट्राई कर लें। आप स्ट्राइक रोटेशन जिन प्लेयर्स को अच्छी आती है वो करें, जो अच्छी हिट मार सकते हैं उनको ही टीम में शामिल करें और रोटेशन पॉलिसी ही अपनाएं। अभी फ़िलहाल आप ट्राई करें, आपका कौन से बॉलर्स आपने लेके जाने, आपने कौन से बैटर्स को लेके जाने, वहाँ की पिचेस को देखें, कंडीशंस को देखें, उस हिसाब से करें। फ़िलहाल तो पाकिस्तान के पास कोई भी इस तरह का एक प्रॉपर उनके पास स्क्वाड नहीं है कि उन्होंने कौन से प्लेयर्स को साथ लेके जाना है। बाकी प्लेयर्स तो अपने प्लेयर्स पे कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, बाकी टीम्स कॉन्फिडेंस दिखाती है अपने प्लेयर्स के ऊपर, लेकिन अभी हमारे प्लेयर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी में मार खा जाते हैं क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं है अपनी परफॉर्मेंसेस की बेसिस पे। तो फिर पीसीबी भी सोच में पड़ जाता है कि हमने किस प्लेयर को हम कैरी करें अपने साथ। जैसे टेस्ट मैच में बाबर आजम की वजह से लोग कहते हैं कि बाबर आजम के एक 50 रन की वजह से स्क्वाड रुका हुआ था T20 का और उसके बाद ही स्क्वाड अनाउंस हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन अभी यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर वो परफॉर्मेंसेस अच्छी दिखाएंगी तो ही बाबर अच्छा, आजम इस और दौरान बाकी पाकिस्तान टीम को अच्छी चौथी रहेगी। विकेट का नुकसान हो गया। साइम अयूब जबरदस्ती करने गए, कमेंटेटर्स ने भी कहा कि T20 बनाते जा रहे हैं और उनको अपनी विकेट जो है वो गंवाना पड़ी। साइम अयूब आउट हो चुके हैं, कॉट एंड बॉल्ड बाय कॉर्बिन बॉश। नहीं, अब आई डोंट नो एंकर्स कर्स आप कहना चाहेंगे या नहीं, क्योंकि नेल्सन के ऊपर थे, वो नेल्सन भी गुजर गया। मैं तो खुश हो गया कि चलें 2 रन ऊपर हो गए, बट ही इज गॉन। सो यू हैव बीन हाईली सक्सेसफुल, आपको मुबारकबाद। किस चीज़ पे भाई? नहीं, अब आई थिंक आपने खुद कर्ज की बात कर दी थी, बट एनीवेज आई थिंक इट इज़ व्हाट इट इज़। बट एक बड़ा नुकसान है पाकिस्तान को। सेट बैट्समैन थे, मैं भी सोच रहा था कि अब इनको 100 करना चाहिए, लेकिन आई थिंक वो कन्वर्जन्स सना मीर वंस अगेन कन्वर्जन नहीं कर पा रहे। आई थिंक ये काफ़ी बड़ा इशू नज़र आ रहा है। पिछले मैच में भी अगर आप देखें तो 50 करके बैटर्स आउट होते रहे और इसी वजह से हम इतना क्लोज वो मैच चला गया। और अब ऊपर से क्योंकि 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे जल्दी, तो यहाँ पर आपके एक बैटर का लंबा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब ये आउट हो गए हैं तो अब सारा प्रेशर अगेंस्ट सलमान पे आ जाएगा और नए बैटर पे भी आएगा, बिकॉज आप नया बैटर सेटल होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं ले सकता, अदरवाइज सलमान अंडर प्रेशर आएंगे। तो अब यहाँ पर आपने फिर एक अपॉर्चुनिटी दे दी साउथ अफ्रीका को वापस आने की। आई थिंक एट द सेम टाइम हुसैन तलत को भी कि अब वो बता दें, जस्टिफाई कर दें अपनी पोजीशन, क्योंकि इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता उनका। एब्सोल्युटली, आई थिंक आपको मौके तो मिल रहे हैं, बट ये फॉर्मेट फिर भी उनको सूट करता है। हुसैन तलत को T20 में इतनी समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे आ गए, ये फिर भी एक फॉर्मेट है। और आज की खास तौर पे जो अब अपॉर्चुनिटी है, जिस जगह पर उनको बारी मिल रही है, यहाँ पर तो उनको रन्स करने चाहिए। बिल्कुल करने चाहिए। जी हादिया, हुसैन तलत को रन्स करने चाहिए, अब 100% आई थिंक करने इट्स अबाउट चाहिए। टाइम। हाँ, 100% करने चाहिए। मुझे वो एज अ ODI में प्लेयर काफ़ी बेहतर लगते हैं। वो भी इसी तरह जैसे सलमान अली आगा हैं, उनको भी सेटल होने का टाइम लगता है और वो उस तरह अपनी इनिंग को लंबी कर सकते हैं। पिछले मैच में भी अच्छा वो खेल रहे थे, उनके बैट पे बॉल भी आ रहा था, लेकिन फिर वो आधे बैट से उन्होंने शॉट की और वो आउट हो गए। वो अच्छी इनिंग लेके जा सकते हैं। आज का मैच उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अपनी इनिंग को वो दिखाएं दुनिया को कि वो किस तरह के प्लेयर हैं। लोगों को नहीं पता, जो डोमेस्टिक के क्रिकेटर्स हैं वो ऑब्वियसली वो टीवी पे मैचेस नहीं आ रहे होते, लोगों को नहीं पता होता कि वो किस तरह के बैटर्स हैं, उनकी टेक्निक किस तरह की है। आज उनके पास पूरा चांस है, एक अच्छा टोटल भी सेट करके दें, पूरे ओवर्स भी अभी उनके पास पड़े हुए हैं, अच्छे रन्स करें, अपनी सिलेक्शन को भी जस्टिफाई करें, अपनी बैटिंग स्टाइल को भी जस्टिफाई करें और फिर पाकिस्तान के लिए उनके फायदा भी होगा अच्छे रन्स करेंगे तो। और अगर बैटिंग नहीं कर पाते तो फिर पाकिस्तान टीम बॉलिंग देकर उनको हजमा ले, फिर यही हो सकता है। आई थिंक आपके पास 2 साइडेड अप्रोच तो जरूर है। बट बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। यही था आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। लेकिन जाने से पहले आज टीम स्पोर्ट्स 360 ने आपके लिए एक खास रिपोर्ट तैयार की है। बड़ा ही मकबूल खेल है पाकिस्तान में, स्पेशली अगर आप हर घर की बात करें तो वहाँ पर यह खेल लाजमी कहीं ना कहीं खेला गया होगा। आप ये रिपोर्ट जरूर मुलाहिजा फरमाइए, लेकिन मुझे और टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। और हिकमत अमली की पूरी दुनिया। पाकिस्तान में कैरम का जुनून घरों से निकलकर अब मुकाबलों के मैदानों तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान कैरम फेडरेशन के ज़रिए एहतिमाम मुल्क भर में जिले, सूबाई और कौमी सतह के टूर्नामेंट
बाकायदगी से मुनाकिद किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और पेशावर जैसे शहरों में इस खेल को नई रूह दे रहे हैं। ऑल पाकिस्तान डबल कैरम टूर्नामेंट में दर्जनों टीमों ने हिस्सा लिया। नेशनल चैंपियनशिप की क्वार्टर फाइनल हवेलियां और एबटाबाद में खेले गए। कैरम के खेल के दौरान हर पॉइंट पर नाजरीन की सांसें थम से जाती थी। बैनुल अक़वामी सतह पर कैरम वर्ल्ड चैंपियनशिप और इंटरनेशनल कैरम फेडरेशन के मुकाबले इस बात का सबूत है कि ये खेल अब सरहदों से आजाद हो चुका है। पाकिस्तान के खिलाड़ी बैनुल अक़वामी मुकाबलों में भी अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे हैं। कैरम का खेल सिर्फ हाथ की फुर्ती नहीं, दिमाग की तेजी भी मांगता है, लेकिन अब ये खेल सिर्फ तफरी नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की शक्ल इख्तियार कर चुका है।